अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ किस तरह से होता है और गारे हिरा के मुतालिक चंद बातें, हम चंद पॉइंट्स जो है वो सामने रखेंगे। नबूवत का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का 40वां साल, 21 रमज़ानुल मुबारक 10 अगस्त दूसरी रवायत के मुताबिक लैलतुल क़द्र में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कमरी हिसाब से 40 साल 6 माह 8 दिन और शमसी हिसाब से 39 साल 3 माह 8 दिन थी। उस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे। ये गारे हिरा के बारे में कुछ बातें हम डिस्कस कर लें कि ये गारे हिरा मक्का से कुछ 6 किलोमीटर के फासले पर अरफात, मिना और अरफात की तरफ जाते हुए रास्ते पर, सड़क पर जो है वो जबल नूर एक पहाड़ है, उस पहाड़ में ये गार वाक़ है। मक्का के काफ़ी लोग इस गार में जाते थे और वहाँ जाकर गोशा नशीनी करते या इत्काफ में बैठते, या आप कहें कि मुराकबा करते, या वहाँ पर गौर व खोज करते। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब फर्स्ट टाइम जो है वो उन्होंने गार में जाकर वहाँ बैठना शुरू किया और रमज़ान के महीने में वहाँ पर जाते और कुछ वक्त वहाँ गुजारते। उसके बाद बरका बिन नौफल या दूसरे जो ऐसे लोग थे जो शिरक से बेजार थे, जिनमें जैद और ये और लोग थे, ये वहाँ पर जाते और गारे हिरा में कुछ वक्त गुजार कर आते। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पिछले 2-3 सालों से गारे हिरा में जाना इन्होंने शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खाना ले जाते और वहाँ गार में कुछ दिन क़याम फरमाते, वहाँ अल्लाह ताला की कुदरत पर कुछ गौर व खोज करते। यहाँ एक अहम सवाल ये भी होता है कि गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, उसके बारे में हमें वाज़ेह तौर पर तो कोई चीज़, कोई खदोखाल हमारे सामने नहीं है, ना ही किसी हदीस में आता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि उस वक्त मक्का में अक्सर लोग अपने आप को दीन इब्राहिमी के पैरोकार समझते थे और कुरानी आयात से भी ये साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इब्राहिमी पर ही पैरोकार थे, दीन इब्राहिमी के ही पैरोकार थे। तो वहाँ दीन इब्राहिमी के हवाले से ही जो इबादत होंगी या कुछ नज़रियात होंगे, उनके बारे में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर व खोज करते थे और वहाँ रहते, चंद दिन क़याम करते और फिर वहाँ से वापसी पर जब आते और पहले काबा का तवाफ़ करते और फिर घर तशरीफ़ लाते। घर आते अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारते, उनके साथ बातचीत करते, उनके साथ लाड प्यार करते, अपनी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बातचीत करते, उनके साथ वक्त गुजारते और फिर खाना लेकर वापस गारे हिरा में चले जाते। वहाँ पर हम देखते हैं गारे हिरा के हवाले से कुछ राइटर्स जैसे इब्ने हिशाम और मुकरेज़ी के बकौल जो है वो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी गारे हिरा में साथ होती थी, लेकिन जो मज़ीद शवाहिद हैं उनसे ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये हो सकता है कि हज़रत खदीजा भी वहाँ पर जाती हों, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जाती हों, खाना देने जाती हों, हाल वाल मालूम करने जाती हों। तो इस तरह से, क्योंकि जब वही का आगाज़ होता है, जिब्राइल आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ़ी दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल होती है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस आते हैं तो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर पर होती हैं। तो वहाँ पर जो है वो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जाती होंगी देखने के लिए, खैरियत मालूम करने के लिए, खाना देने के लिए, लेकिन वहाँ पर रिहाइश या वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहती नहीं होंगी। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 40 साल ज़िंदगी में आखिरी दिनों में वहाँ पर जाना शुरू किया और फिर इस तरह से वहाँ पर वही का आगाज़ हो जाता है। गार में जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और उनके पास शायद लिखा हुआ नौशा था, यानी कुछ शायद लिखी हुई चीज़ें थी जिनको उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप पढ़ें, इकरा पढ़ें, लेकिन अक्सर मुर्रखीन जो है वो कहते हैं कि लिखा हुआ नहीं था। लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं था तो फिर पढ़ने का क्यों कहा गया, तो वैसे ही रिपीट कर दिया जाता, वैसे ही कहला दिया जाता। बहरहाल हम इस बहस में नहीं पढ़ते, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इकरा
پڑھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقاری، کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا تھا، یعنی کسی کے سامنے بیٹھ کر کہیں سے کتاب کا درسی علم حاصل نہیں کیا تھا. کیونکہ قرآن کی آیات بھی اس پر شاہد ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جب منع کیا کہ میں ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے اپنے بازوؤں میں لیا، گلے لگایا، جپھی ڈالی اور زور سے بھینچا. پھر انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوسری دفعہ پھر کہا کہ اقرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقاری. تو پھر جبرائیل نے دوبارہ جو ہے وہ ان کو بھینچا. پھر تیسری دفعہ جو ہے وہ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا. پھر دوسری آیت خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے علم قلم کے ساتھ جو ہے وہ علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، جو چیزیں انسان نہیں جانتا تھا وہ اللہ نے ان کو انسان کو بتائیں. تو یہ ابتدائی 5 آیات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ اس تاریخوں کو ہم ذرا دہراتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے 21 رمضان المبارک. تو اس ڈیٹ کے بارے میں مختلف محققین نے اپنا مختلف ویوز بتائے ہیں اور مختلف چیزیں بتائی ہیں. کچھ لوگوں نے رمضان، کچھ نے ربیع الاول، کچھ نے کچھ مختلف جو ہے وہ ڈیٹس بتائی ہیں. کچھ نے 17 رمضان، 10 رمضان اور 21 رمضان بھی بتائی ہیں. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں پیر والے دن ہی پیدا ہوا اور پیر والے دن ہی مجھے نبوت دی گئی. تو یعنی یہ چیز کنفرم ہوگی کہ آغاز وحی کا پہلا دن جو ہے وہ پیر کا دن تھا. قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو اب 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک لیلۃ القدر اور ایک پیر کا دن. تو اگر ہم دیکھیں تو لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہیں، یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں پیر کا دن کب آیا. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں جو سلیمان سلمان منصور پوری اور محمود پاشا فلکی، ان کی تحقیق کے مطابق پیر کا دن جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں 21 رمضان کو آتا ہے، 21 رمضان کی رات کو. تو 21 رمضان المبارک کو ہی لیلۃ القدر ہوگی، اور اسی دن جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، تنہا تھے، اکیلے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے جو ہے وہ آپ کو اس طرح 3 دفعہ جو ہے وہ گلے سے لگایا، بھینچا اور زور دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے مجھے بازوؤں میں لے کے جپھی ڈالی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میری شاید پسلیاں نہ ٹوٹ جائیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے نکلتے ہیں گھبراہٹ کے عالم میں، کیونکہ فرسٹ ٹائم فرشتے کو دیکھا، فرشتے آپ کے سامنے آئے، اور پھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر پہنچتے ہیں گھبراہٹ کے عالم میں. جیسے گھر پہنچتے ہیں اور حضرت خدیجہ جو ہیں وہ فوراً بھانپ جاتی ہیں کہ آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہے، گھبرائے ہوئے ہیں. تو وہ آپ کو لٹا دیتی ہیں اور آپ کے اوپر ایک کمبل چادر جو ہے وہ اڑا دیتی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے، کچھ معاملات سیٹ ہوتے ہیں، تو پھر وہ آپ سے پوچھتی ہے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام واقعات جو ہیں وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتی ہیں اور کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ذی شعور عورت تھیں، سمجھدار خاتون تھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور بہترین الفاظ ادا فرمائے. آپ فرماتی ہیں کہ آپ تو دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کا وزن اٹھاتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے ضائع نہیں کریں گے. یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، اور پھر وہ آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کی طرف جاتی ہیں. ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں. ورقہ بن نوفل جو ہے وہ خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ڈیٹیل بتاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر یا باقی انبیاء اکرام پر آتا تھا. تو یہ آپ کو وہ اس وقت تو سمجھ آتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو بشارتوں کے مطابق، جو پرانی کتابوں کے مطابق آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر جو ہے وہ یہ نبوت کا آغاز ہو گیا ہے. وہ کچھ اور چیزیں بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی تکذیب کی جائے گی، آپ کے ساتھ دشمنی کی جائے گی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے گا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟
تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ ہاں جس کے پاس بھی یہ ناموس آیا ہے، جس پر بھی یہ دعوت، یہ پیغام نازل فرمایا گیا ہے، اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے، ہاں اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی زبردست مدد کروں۔ اس طرح سے یہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھبراہٹ میں ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ تسلی ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ آسمان میں وہی فرشتہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام آپ کو نظر آتے ہیں اور پورے آسمان کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھبرا جاتے ہیں، ایک دفعہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں فرشتہ ہوں جبرائیل اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ حضرت خدیجہ کو کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو، میرے اوپر چادر اڑا دو۔ تو اس وقت جو ہے وہ پھر دوسری وحی نازل ہوتی ہے، یا ایھا المدثر، سورہ مدثر کی جو ابتدائی آیات ہیں کہ اے چادر اوڑھنے والے، آپ چادر کو اتاریں اور لوگوں کو جو ہے وہ پیغام پہنچائیں۔ اس طرح سے یہ وحی کا پھر آغاز شروع ہو جاتا ہے، یہ وحی پھر اس طرح سے مسلسل جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اور پوائنٹ جو آج کے اس سیشن میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وحی کی اقسام جو ہیں وہ کیا ہیں، کس طرح سے نبی پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے خواب آنا شروع ہوئے، خوابات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز دیکھتے صبح وہی چیز جو ہے وہ روز روشن کی طرح سامنے عیاں ہو جاتی۔ اس کے بعد جب وحی کی اقسام ہے تو فرشتہ کس طرح سے وحی لے کر آتا تھا، اس کی محدثین نے اور اہل سیرہ نے 7 اقسام لکھی ہیں کہ فرشتہ آپ کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، یعنی آپ کے دل پر جو ہے وہ آیات نزول ہوتی، آپ ان کو یاد کر لیتے اور پھر لوگوں کو سنا دیتے۔ یہ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل میں آتا، جس میں حدیث جبریل بھی ہمارے سامنے ہے، آدمی کی صورت میں آتے، اور پھر اس فرشتے کو کبھی صحابہ اکرام بھی دیکھ لیتے تھے، اور اس طرح سے کسی انسان کی صورت میں آتے۔ آپ کے پاس ایک اور قسم یہ تھی کہ آپ کے پاس وہی گھنٹی کی صورت میں ٹن 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 جیسے ہوتی ہے، ٹن ٹنانے کی آواز آتی، اور اس طرح سے آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ بہت سخت کنڈیشن ہوتی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں، یا آپ کا جسم جو ہے وہ بہت وزنی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرشتے کی اس کی اصل اور پیدائشی صورت میں بھی آپ نے دیکھا، یعنی فرشتہ جو ہے وہ اصل شکل میں بھی آپ کے پاس آتے، اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ اس کی اصل شکل میں بھی آپ نے اس کو دیکھا۔ اس کے علاوہ وہ وہی جو معراج کی رات میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر گئے تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل فرمائی گئیں، جس میں نماز کا حکم بھی ہمارے سامنے ہے، تو یہ بھی ایک وحی کی اقسام تھی۔ پھر اس کے علاوہ فرشتے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے آپ سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو کی۔ سدرۃ المنتہا تک جب آپ گئے، واقعہ معراج میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس وہاں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ایک پردہ ہوتا ہے، اور وہاں پھر ڈائریکٹ جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے، 1 to 1 گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ وحی نازل فرمائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور 8ویں قسم جو ہے، اس کے بارے میں شروع سے ہی سلف اور خلف سے لے کر آج تک جو ہے وہ اختلاف چلا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جو ہے وہ بات کی، ملاقات ہوئی اور وحی کا نزول ہوا، لیکن اس میں یہ اختلاف رہا ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھا ہو۔ تو بہرحال یہ 7 اقسام جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے کہ وحی کے بعد، وحی سے پہلے کا جو 40 سال کا پیریڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ہم اس طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ 40 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف تھی، اور نبوت کے بعد کا جو 23 سال کا پیریڈ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پبلک پیریڈ تھا، پبلک لائف تھی، یعنی اس سے پہلے آپ کی پرائیویٹ لائف تھی، اس کے بعد جو 23 سالہ جو پیریڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کی پبلک لائف تھی، آپ نے لوگوں کے لیے زندگی گزاری، لوگوں کی تعلیم و تربیت، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پبلک لائف جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور آج کے سیشن میں آج اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو نبوت کا پیریڈ ہے اس کے جو اہم واقعات ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور ان پر تبصرہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔